आदम में से 816 सफ़ा पर है। द बुक ऑफ हिजकियल चैप्टर 37 वर्सेस 1 to 14। बड़ा जरूरी है इस चैप्टर को सारा पढ़ना क्योंकि इसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं। तो हिजकियल की किताब उसका 37 बाब और उसके पहली 14 आयत को मैं आपके लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। यूं मरकूम है, खुदा उनका हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदाम का कलाम सुनो। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदा हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जंजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नस्ल गोश्त उन पर चढ़ आए, उन पर चमड़े की पोशिश हो गई पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है, क्या है दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर, उनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुम उनसे बाहर निकालूंगा, इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावन मैं हूं और मैं अपनी रूह तुम पर डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावन ने फरमाया और पूरा किया। खुदावन फरमाता है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए आमीन। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस अजीम कलाम के लिए, ला तब्दील कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए और तेरे खादम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा मैं इसको दुआ करता हूँ पादी गिलबर्ट साहब के लिए कि खुदा तो अपने बंदा को छू, अपने पाक रूह से मामूर कर, बड़ी बरकत दे और हमें सुनने वाले कान अता फरमा। हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर। कलाम का बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए, बड़ी बरकत दे, तमाम इक्विपमेंट को अपने कब्जा में ले। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जी भाई साहब जी, ओवर टू यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पादी साहब, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आज फिर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखने का मौका मिला। तमाम बहन भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपने जो सिलसिला शुरू किया ये वीक में, जो विजन का और ड्रीम्स का, कि किस तरह खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है, हमारे लिए ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। और हवाला जो अभी आपने हमारे लिए तलावत किया, इज़िकियल चैप्टर 37 फर्स्ट 14 वर्सेस, अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो प्लीज इसको आप खोल के रखें, हम इसको फॉलो करेंगे। ये बहुत खूबसूरत पैसेज है और इसमें से आज खुदा हमसे बात करना चाहता है। मुझसे खुदा ने बात की है। जब से पादी साहब ने ये टॉपिक शुरू किया है, मैंने खुदा की आवाज को सुना है। वो खुदा जब आपसे बात करता है तो आपको अपने अंदर ये बात महसूस होती है, आपके अंदर एक हलचल होती है, एक मूवमेंट होती है, आप महसूस करते हैं कि गॉड इज टॉकिंग टू मी। और आज हमारे लिए ये मौका है कि हम सुने इस नए साल में खुदावंद हमसे क्या फरमाता है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है। बनी इसराइल कौम जो है ये हमारे लिए एक नमूना है, एक मॉडल है। और जब भी खुदावन अपने लोगों से हम कलाम होता है, बात करता है, तो वो उसका अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है। अब आप देखें कि हम इस बात को आज जब समझना चाहते हैं कि बनी इसराइल कौम जब इस हाल को पहुंची है, यहाँ पे लिखा है कि सूखी हड्डियां
تھوڑا سا میں اس کے بارے میں اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے، تو ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں سے گزر کر کیا ہوتا ہے کہ جتنا گوشت ہوتا ہے، نسیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور باقی ہڈیاں رہ جاتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے مکمل ڈیتھ، کمپلیٹ ٹوٹل ڈیتھ. اور اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ ہیں، جیسے یعقوب نے کہا اور کبھی میری ہڈیوں کو لے آنا، اس طرح سے بہت ساری ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں ہڈیوں کے بارے میں. ہڈی جو ہے اس بات کا علامت ہے کہ اب اس میں کچھ جان نہیں ہے، اس کی کوئی ہوپ باقی نہیں ہے، یہ ختم ہو چکی ہے بالکل. اور آج ہم جب اس پیسج پر غور کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ کو، حزقیل کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو، جو کہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں، اس کے کانٹیکسٹ میں جانا چاہتا ہوں. جو حوالہ بھی آپ نے سنا ہے، یہ جو ہڈیوں کی وادی ہے ان کے بارے میں، تو یہ نوبت کیوں آئی؟ کیوں بنی اسرائیل قوم آج اس حال میں ہے؟ وائی دے آر ٹوٹلی ڈیڈ؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائے. خداوند نے تو اس قوم کو چنا، اس کو بڑا پیار کیا. اور اگر ہم چلے جائیں بک آف سیموئل چیپٹر 8، تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے موعودہ ملک میں لا کر آباد کر دیا، تو وہ خواب دیکھنے لگے دوسری قوموں کی طرح، کہ جس طرح دوسری قومیں رہتی ہیں، ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے. انہوں نے خدا کی بادشاہت کو ترک کر دیا. اور اگر ہم دیکھیں پہلا سیموئل اور اس کا 8واں باب، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اس کی ورس 7 میں، ورس 6 سے اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات سیموئل کو بری لگی. اور سیموئل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے سیموئل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو ان کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں. خداوند بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسرے قوموں کی طرح بادشاہ چاہیے. اور خداوند نے کہا سیموئل سے کہ اگر ان کی یہی مرضی ہے، پہلے تو ان کو بتا دے کہ جو بادشاہ ہوگا وہ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرے گا. اور سیموئل نے ان کو بتایا. اور اس کے باوجود اس چیپٹر کے اینڈ میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، ورس 19 میں لکھا ہے، تو بھی لوگوں نے سیموئل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو. تو خداوند نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ان کو بادشاہ، ان کی یہ جو نافرمانی ہے، ان کی یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ ہمیں دنیاوی بادشاہ چاہیے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو دنیاوی بادشاہ مل گیا، جب سول کو بادشاہ بنا دیا گیا اور سیموئل نے اس کو مسح کیا، لیکن سول ناکام رہا. اور اس کے بعد پھر داؤد کو سیموئل نے مسح کیا. جو میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے یا کروانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے لوگوں کو چنتا ہے. سیموئل کو اس مقصد کے لیے چنا گیا. سیموئل سے خدا بات کرتا تھا، اس کو وہ پھر جا کر بنی اسرائیل قوم سے بات کرتے تھے. اسی طرح سیموئل نے جب ساؤل کو چنا، ساؤل کے پاس گیا، اس نے مسح کیا، داؤد کے پاس گیا. اور اس طرح مختلف انبیاء کے ذریعے سے خدا نے بنی اسرائیل قوم سے بات کی، ان کو اپنے پلان بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن بنی اسرائیل قوم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے اور ان کو بابل کی اسیری میں بھیج دیا ہے. جب وہ بابل کی اسیری میں تھے تو مکمل طور پر نہ تو ان کے پاس اب ان کی ہیکل تھی، نہ ان کے پاس ان کا ملک تھا. دے ہیڈ لاسٹ ایوری تھنگ. مکمل طور پر وہ تباہ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. اور ایسے وقت میں یہ جو ایزیکیل ہے، پروفٹ ایزیکیل کا جو دور تھا، وہ دور تھا کہ جب وہ بیبل کی اسیری میں جاتے ہیں. بیبلون میں کی اسیری میں جانے سے پہلے بھی وہ موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود تھا. اگر آپ بک آف ایزیکیل کو سٹڈی کریں تو آپ کو ریفرنسز ملیں گے کہ جو ایزیکیل ہے اس نے پہلے ان کو وارن کیا کہ تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم بت پرستی چھوڑ دو.
تم یہ جو زندگی ہے گناہ کی اس کو ترک کر دو اور خداوند کے پاس آ جاؤ. اور جب انہوں نے نہیں سنا، میں پڑھنا چاہتا ہوں 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کانٹیکسٹ جو ہے ذرا کلیئر ہو جائے. تو وہ جو ایزیکیل چیپٹر 36 ہے اس کی ورس 16 میں لکھا ہے، ایزیکیل کہہ رہا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم زاد، بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا. ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی، اس لیے میں نے اس خون ریزی کے سبب سے جو انہوں نے کی اس ملک میں، ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا، ان پر قہر نازل کیا. یہ تھی وجہ کیوں آج بنی اسرائیل جو ہے وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہے. They are completely lost, they are completely destroyed, they are dead. تو یہ وجہ تھی. اور پھر جو ایزیکیل ہے، کیونکہ وہ نبی تھا اسیری میں جانے سے پہلے، اس نے ان کو ان کے گناہ سے آگاہ کیا، ان کو وارن کیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو خدا تم کو معاف کرے گا، وہ تم کو بحال کرے گا. اور میں اس کے لیے آپ کے لیے ورس پڑھنا چاہتا ہوں. ورس 33 میں لکھا ہے، چیپٹر 36 ورس 33 میں خداوند یوں فرماتا ہے، جس دن میں تم کو تمہاری بدکرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے. خداوند نے کہا کہ اگر یہ ریپینٹ کرتے ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو میں ان کو بحال کروں گا. اور ورس 24 میں لکھا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا. تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا. میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشت دین دل تم کو عطا کروں گا. اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. تو انہوں نے جو گناہ کیا اس کی سزا تو خدا نے ان کو دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک امید بھی دی ہے کہ اگر تم ریپینٹ کرو، اگر تم توبہ کرو گے تو میں تم کو بحال بھی کروں گا. اور پھر آج کا جو ہمارا حوالہ ہے چیپٹر 37، اور اس میں خداوند ایزیکیل سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ خداوند کا، ایزیکیل کہتا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اب واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ کوئی فزیکل یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایزیکیل ہے وہ واقعی کسی ہڈیوں کی وادی میں ہے، نہیں، بلکہ اس یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. یہ ویژن ہے، یہ ڈریم ہے، خدا نے جو اس کو دکھایا ہے. خداوند اس کو اس وادی میں لے گیا جو کہ ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس کے خداوند کو سوال یہ کرتا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا، آئے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ ہے سوال، یہ کوشچن جو ہے وہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ریوائیول اینڈ ریسٹوریشن کی جو ضرورت بنی اسرائیل قوم کو تھی، جب وہ خدا سے دور ہو گئے تھے، جب خداوند کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، انہوں نے بت پرستی کی وجہ سے، انہوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے، تو خدا نے ان کو اسیری میں، بابل کی اسیری میں بھیج دیا تھا. اور آج جو حالات ہیں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، اس وقت ہمارے اس ملک کے جو حالات ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، آج یہ صورتحال اس وقت سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے. آج وہی صورتحال ہے، یہاں پہ بھی وہی مصیبت آ چکی ہے، آنے والی نہیں ہے، آ چکی ہے کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ کر بت پرستی میں پڑ گئے ہیں. ہر قسم کی جو گندی باتیں ہیں، جو کام ہے، وہ لوگ بڑے شوق سے یہاں پہ کرتے ہیں. آج یہاں پہ ہر وہ کام ہو رہا ہے جو خدا کی نظر میں برا ہے.
ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو میسج خدا نے ایزیکیل کو دیا تھا، جو حزقیل کو جو خدا نے کلام دیا تھا، جو پیغام دیا تھا کہ تو نبوت کر، وہی پیغام آج آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے اس دور میں، یہ دور جو ہے یہ اس دور سے مختلف نہیں ہے۔ یہ قوم بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے چرچز کا کیا حال ہے، کلیسیوں کا کیا حال ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ایزیکیل کی طرح، ہمیں حزقیل کی طرح ہمیں نبوت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ایلچی ہیں۔ وی آر دا اسپوکس پرسن آف گاڈ، ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے، وی آر کولڈ۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس میں میرا جو کردار ہے، میرا جو رول ہے، یہ ہے کہ مجھے نبوت کرنی ہے۔ مجھے خدا کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ جب وہ سنایا جاتا ہے، جب آپ خدا کے پاک روح کے زور میں اس کلام کو پیش کرتے ہیں تو وہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ جو پروسیس یہاں پہ بتایا گیا ہے، لکھا ہے کہ اس نے جب خدا نے اسے پوچھا، آیا آدم ذات ایزیکیل سے خدا سوال کر رہا ہے، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب تھا، میں نے جواب دیا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ بے شک خدا جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں جن کو کہ جو جنگلی جانور ہیں وہ بھی ان کو منہ نہیں لگاتے، جب ایک ہڈی پہ سے گوشت ختم ہو جاتا ہے، نسیں ختم ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے، پھر اس نے مجھے فرمایا، ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہا کہ آئے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا پلان ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کس طرح مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ممکن ہے خدا کے کلام سے۔ مجھے اور آپ کو، جتنے بھی خدا کے خادم ہیں، آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں خدا کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خدا کا کلام لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرے گا، اور ہمیں اس کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں، جب خدا نے حزقیل سے کہا کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو اس نے کہا، خداوند مجھے نہیں پتا، تو ہی جانتا ہے۔ اور خدا جانتا ہے اور خدا کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں، چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہے، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند جو فرماتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں، کہ جب خدا نے یہ اپنا یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو پروفٹس تھے، ان کو اس نے اپنا نبوت کا کلام دیا، اور انہوں نے کلام کیا، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ریسٹوریشن ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا نے پھر میں جوئل چیپٹر 2 ورس 28 آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو وہاں پہ تمام لوگوں کو اب آزادی ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سن سکے، خدا سے ملاقات کر سکیں۔ خدا بات کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے خدا، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو۔ خدا کے پاک روح میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ جب اس کے روح کے زور میں ہم خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں تو وہ زندگیوں کو ٹچ کرتا ہے، وہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو نو دا ول آف گاڈ فار گاڈس پیپل۔ آج خدا کی مرضی، ہم سمجھتے ہیں نہیں اب یہ چرچ ختم ہو چکا ہے، چرچ از ڈیڈ، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔
خدا اس چرچ کو ریوائیو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جتنے بہن بھائی آج مایوس ہو چکے ہیں چرچ سے، میں ان کو اس کلام کے وسیلے آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، ان کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جو خدا کے خادم یہ کلام سن رہے ہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خدا مایوسی کا خدا نہیں ہے۔ Our God is God of hope۔ خدا کے پاس امید ہے، خدا کے پاس زندگی ہے، خدا کے پاس قدرت ہے، اور خدا کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ میں اور آپ تو صرف اسپوکس پرسن ہیں۔ ہم نے خدا کے کلام کو پیش کرنا ہے، ہم نے لوگوں پر اس کلام کو پھونکنا ہے، ان کو سنانا ہے۔ دن رات ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مشن بڑا ہے، کام بڑا ہے، چیلنج بڑا ہے ہمارے سامنے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے دنیا گمراہ ہو رہی ہے، آج دیکھیں کہ وہ کام جو کہ انتہائی خدا کے کلام کے خلاف ہیں، وہ اس ملک میں ہو رہے ہیں، اس دنیا میں ہو رہے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں اور دنیا کے بڑے حصے میں وہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ لوگ خدا کے خلاف کام کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند چاہتا ہے اس نئے سال میں اس کو اپنا آپ ریزولوشن بنائیں کہ مجھے خدا کے پاک کلام کو پرہیش کرنا ہے، مجھے خدا کے پاک کلام کو ان تمام لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے پاس آج تک کلام نہیں پہنچا۔ اور بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے، یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس، یہ کہ خداوند نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم اس میڈیم کے ذریعے سے لاکھوں لوگ جو ہے اس کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اور صرف خدا کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے، طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ زندگیوں کا تبدیل کرے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نبوت کریں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں زیکیل کو خدا نے یہ مشن دیا تھا کہ تو نے نبوت کرنی ہے، اور اس نے نبوت کی، اور اس کی وسیلے سے ہم نے دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی۔ یہ ایک پروسیس ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے پریئر کریں، خدا کے کلام کو سنائیں، لوگوں کو انکریج کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے چینج کا، کس طرح خداوند لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے آج کلام کے وسیلہ سے کہ خداوند مجھے اور آپ کو، جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں، یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ نبوت کا کلام ہے یہ کلام زندگی بخشتا ہے، یہ کلام زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور ہم کلام سنائیں گے، ہم کلام پیش کریں گے۔ زندگیوں کو تبدیل کرنا یہ خدا کا کام ہے، خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، آمین۔ Amen. Amen. Thank you very much, Bhai Sahib, for this powerful message and a challenging message. ابھی ہماری بہن شمین میں بھی ایلڈر شمین صاحبہ نے لکھا ہے wonderful, encouraging and motivational message. Of course, it is very motivational. خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خداوند کے پاک روح کا یہ کام ہے کہ وہ ریسٹور کرتا ہے، بحال کرتا ہے۔ میں جب اس ورد کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک بڑی خوبصورت رویا ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، بڑی گلوری، بڑا جلال ان کا ہوگا۔ اور دیکھیں کہ جب یہ ہڈیاں سوکھ گئی تھی، نا امید ہو گئی تھی، کوئی زندگی نہیں تھی، تو خداؤں کے کلام کی وجہ سے نبوت کا کہتا ہے خداؤں کا کلام جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے۔ تو میں سب جی یہ سوچ رہا تھا کہ اسی دور میں جو چرچ تھا، سب کانٹیننٹ کی میں بات کرتا ہوں، تو اس کی بہت بڑی بات تھی۔ اب ہم برٹن کی طرف آئیں تو برٹش جو ہے ان کا جو راج تھا، جو کالونیز تھیں افریقن یا سب کانٹیننٹ میں باقی جگہوں پہ، تو بہت بڑی بات تھی۔ ابھی میرے پیچھے آپ چرچ کو دیکھ سکتے ہیں، اتنا گلوریس قسم کا یہ چرچ ہے، اور یہ جو جلال تھا، جو ایک خداوند کا، جو خداوند کی قدرت تھی، وہ چرچ کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ریسٹور کیا، جو دتکارے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے، ان کو آزاد کیا۔ آج چرچ جو ہے وہ اپنا وہ جو سالٹنس ہے، وہ اپنی جو لائٹ ہے اس کو کھو بیٹھا ہے۔ اور اس مادھم سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے ریسٹوریشن کا، بیسیکلی یہ جو فیصل جی جو سبجیکٹ ہے ویژن جو ہے، اس کے ساتھ ریسٹوریشن جو ہے، یہ ہمارا بنیادی جو مقصد ہے۔ جی تو فیصل جی آپ یہ بتائیے کہ جو چرچز کے اندر جو بحالی کا جو کام ہے، ریسٹوریشن کا جو کام ہے، وہ نہیں ہو رہا،
ہم صرف اپنے وہ چند جو ممبران ہیں، بہت سارے لوگ یہ فخر محسوس کرتے ہیں جی میں کیتھیڈرل کا ممبر ہوں، بڑے چرچز میں جانا پسند کرتے ہیں، چھوٹے چرچز میں جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ یار وہ تو غریب لوگ ہیں، وہاں جا کے نیچے بیٹھنا پڑے گا، وہاں پہ بینچز نہیں ہیں، وہاں پر وہ میری چیئر نہیں ہے، وہاں پہ ایسے۔ تو ہم کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں لوگوں کو، کیسے بحال کر سکتے ہیں اگر ہم ان تک نہیں جائیں گے؟ اور خدا کا کلام بتاتا ہے رومیو خط میں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے، اور جب تک بھیجے نہ جائے تو کیوں کر کوئی سنے گا؟ تو کلام آپ نے فرمایا کہ یہ تبدیل کرتا ہے، پاکرو تبدیل کرتا ہے، تو کیسے ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایک اس میں نا ایک لسٹریشن ہے، آپ دیکھیں کہ چلے میں اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں جب ہم اسی پہ آج غور کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لکھا ہے وہاں پہ کیا نہیں ہے، لکھا ہے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا، یہ بات سننے کی ہے، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ یہ ہے خدا کے پاکلو کا کام، یہ خدا کا کلام کرتا ہے، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہ ہڈیاں ملتی ہیں، یہ ہڈیوں کا ملنا بڑا ضروری ہے، اور یہ کام اس وقت ہوگا جب خدا کا کلام سنایا جائے گا، خدا کا پاک روح ان ہڈیوں کو جوڑے گا۔ یہ جو تتر بتر ہو چکی ہے یہ قوم جو ہے، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کو ہم قوم کہتے بھی، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیا واقعی نیشن ہے، یہ ختم ہو چکی ہے بالکل۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں، ہم خدا کا کلام سنائیں، اور ہمیں لوگوں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ پادری صاحب لوگ نہیں آئیں گے، لوگ تو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ وی نیڈ ٹو فائنڈ ویز ٹو گیٹ ٹو دیز پیپل، ہمیں ان تک پہنچنا ہے، اور پھر وہ لوگ واپس آئیں گے ضرور، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہماری امید ہے۔ تھوکا بہت جائے اس سارے پہ۔ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر ویسٹ میں، کہ جی ری ایونجلائز کرنے کی ضرورت ہے، یورپ کو یہاں پر دوبارہ منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مووی دیکھ رہا تھا، اور بڑی خوبصورت وہ ہسٹوریکل مووی ہے۔ تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ابتدائی کلیسیا میں یہ تقریباً اتنی خوبصورت اس میں آپ دیکھیں بات کہ ریسٹور کرنے کی، بحال کرنے کی، تو اس میں یہ کہ ایک اسٹرگل ہے، اور اس میں دیکھ رہا تھا کہ جو ابتدائی جو برٹن کے لوگ تھے انہوں نے کس طرح کے اسٹرگل کی، رومن امپائر کے انڈر تھے، اور بڑی انہوں نے پرسیکیوشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں یہ ہے کہ پرسیکیوشن جب آپ اپنے ویژن کو لے کر چلتے ہیں، کل میں نے شیئر کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ ان لوگوں نے بڑا ٹریول کیا، بڑا سفر کیا، اور افریقہ میں، سب کانٹیننٹ میں، باقی ایشیا میں، دیگر ممالک میں گئے، اور انہوں نے خدا کے کلام کو وہاں پر پیش کیا۔ آج بھی سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو مشنریز ہیں۔ تو سفرنگ اور پیئنگ دا پرائز از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کام کے لیے، تو پھر یہ آپ کا ویژن نہیں ہے۔ تو ابھی ایک جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب میں دیکھ رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں نئے جو ہیں آ رہے ہیں، اور میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کے نام لے پاؤں، تو میں بس ایک منٹ آپ کا جی لوں گا پلیز صرف پلیز بھائی صاحب، میں پلیز، ہاں صرف جی، اس میں جہاں جہاں بھی یہ لوگ آج یہ کلام سن رہے ہیں، جو ہم نے ایزیکیل کی جو ایگزامپل ہم نے غور کیا ہے، ہڈیوں کے جڑنے کی بات کر رہے ہیں، ضرورت اس بات ہے کہ ایک ایک جو وی آر دا باڈی آف کرائسٹ، ہم جو ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی، جوڑنے کی۔ تو یہ جب ہم یہاں سے کلام سنا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگوں کو ٹچ کر رہا ہے، لیکن جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پرسنلی لوگوں سے بات کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کو بتائیں۔ جو لوگ اتنے سرگرم نہیں ہیں ان کو ہمیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہمیں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے آپ، میں اس کے لیے سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسمال گروپ منسٹری جو ہے اس کو آپ ضرور شروع کریں۔ اگر آپ کے چرچ میں نہیں ہے، شروع کریں۔ میرا جو ہے نئے سال کا جو ویژن ہے یا میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگوں کو جمع کرنا ہے، ان کو کنیکٹ کرنا ہے، تاکہ جو چرچ جو ہے پھر اسٹرینگتھن ہوگا۔ اگر ہم سنڈے کو ایک مرتبہ آ کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ہم ملتے نہیں ہیں، ہماری کوئی فیلوشپ نہیں ہے، تو اس سے کبھی بھی ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے۔ دس از مائی میسج فار دا نیو ایئر۔ آمین آمین۔ میں کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائی، میرے دوست میرے ساتھ ہیں، اینڈ از آلویز سپورٹنگ مائی منسٹری، اپنی موجودگی سے، اپنے فائنینس سے، ہر طریقے سے وہ میرے ساتھ ہیں۔
تو ہم دونوں بھائی مل کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو چینل ہے اس کو ہم نے شروع کیا، موبائل سے ہم نے اس کو شروع کیا، ناؤ اٹ بیکیم دا انٹرنیشنل گلوبل چینل بن گیا۔ ابھی میں نے ایک سلسلہ جو کیا کہ بشپ صاحب سے میری جو بات ہوئی، بشپ طارق صاحب سے، جاشوا ٹی وی کے جو CEO ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ مل کر تو اس چینل کو چلائیں۔ اور میں نے بھی اس بات کو مناسب سمجھا کہ اتنے پیسے جو ہیں اگر ہم علیحدہ سے وہاں پہ چینل شروع کرتے ہیں، بائبل ٹی وی میں نے شروع بھی کیا پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے، اور ڈیو ٹو دا لیک آف سپورٹ کہ وہاں پہ میں خود تھا نہیں، میرے لیے بڑا مشکل تھا، تو اٹس اے ویسٹیج آف منی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ان میں ہم شیئر کر لیتے ہیں ٹائم، اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب، اس میں مجھے بھی سپورٹ ہو جائے گی، آپ کا بھی کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ ویری گڈ۔ اس کے لیے ضروری بات یہ کہ بجائے کہ ہم غیر قوموں کو وہ پیسے دیں، ہم کیوں نہ مل کے، کیوں دیکھیں ریپیٹ جب ہوتے ہیں بھائی صاحب 24 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر 8 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا پروگرام بائبل ٹی وی گلوبل کا ہوگا تو ان کو بھی ہیلپ ہو جائے گی، ان کے بھی بلز جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہماری بھی مدد ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے کہ بائبل ٹی وی جو ہے یہ گلوبل، یہ تو ویسے تو سارے دنیا میں جہاں پر انٹرنیٹ ہے وہاں پہ جا رہا ہے، آئی پی ٹی وی ہے، لیکن ہم نے اس کو سیٹلائٹ پہ لانے کے لیے ان سے جوشوا ٹی وی کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، ابھی آپ دیکھیں کتنے ہمارے مسلم بہن بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بریک فاسٹ شو، کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا 8 یا 10 لوگ تھے، لیکن اب 1000 میں لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنی کنٹریبیوشن دیں، تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر سکیں، جوشوا ٹی وی کو، تاکہ ان کے بل جو ہیں وہ بھی جا سکیں، اور ہمارا بھی جو چینل ہے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں ہے، باقی جگہوں پر جہاں جہاں بھی سیٹلائٹ پہ ہو جاتا ہے وہاں پر یہ پروگرام جا سکے۔ آلریڈی اسٹارٹیڈ، اور وہاں پر یہ پروگرام ہمارے براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سنسیئرلی، ہم نے جب ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم ان کو سپورٹ بھی کریں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے پارٹنر بنیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ جو پاکستان میں رہ کر خدمت کر رہے ہیں اور جو چینل رن کر رہے ہیں، ویری ویری ایکسپینسو، میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل کام ہے، تقریباً 25-30 لاکھ کا یہ منتھلی جو ہے نا خرچ ہے، تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہم جاشوا ٹی وی کو سپورٹ کریں۔ جاشوا ٹی وی کیا بلکہ ایک پارٹنرشپ ہے ہماری، بائبل ٹی وی گلوبل اور جاشوا ٹی وی کی، دو، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہم یوتھ کو، اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے جو جانا تھا، اور ابھی میں نیکسٹ میں جا رہا ہوں اپنے پلان کو جاری رکھتے ہوئے، مائکرو بزنس جو ہمارا پروجیکٹ ہے، کہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو ہم لفٹ اپ کریں، ان کی ہیلپ کریں کہ وہ اپنے اسمال بزنس، کوئی کیفے کھول سکتا ہے، کوئی رکشہ چلا سکتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی دکان ڈال سکتا ہے، ان کو اپلفٹ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے یہ مادھم جو ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں کہ میں نے جو بزنس انٹرپرینور ان سے میری بات چل رہی ہے کہ وہ سپوز اگر کوئی کارپوریٹ کا بزنس کر رہا ہے تو جو کارپوریٹ کا بزنس کرنے والا ہے یا سپورٹ کا جو بزنس کر رہا ہے وہ کرسچنس کو وہاں پر بزنس سے، اور ان کو ہم لفٹ اپ کریں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے لیڈرشپ، کہ ہمیں نوجوان بچوں کو تیار کرنا ہے لیڈرشپ کے لیے، ایونجلزم ہماری پرائورٹی ہے، تو ان کو کلام کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے یس۔ مری میں ہمارا کیمپ ہو رہا ہے فروری میں، جہاں پر ہم یوتھ کے ساتھ مل کر اس کیمپ کو وہاں پر میں نے ٹیچ کرنا ہے مری میں، تو یوتھ فار کرائسٹ کے ساتھ مل کر، ہمارے جو دوست ہیں اینڈریو، ان کے ساتھ میں مل کر یہ کام کر رہا ہوں۔ تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو پلیز لیٹس جوائن اور ہینڈس، اور یہ جو سوکھی ہڈیاں ہیں ان کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے خدا کی آمین۔ قوت سے، خدا کے کلام سے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، پلیز اسٹے ان ٹچ ود می، بھائی صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پادری گلبرٹ صاحب سے۔ سو لیٹس ورک ٹوگیدر، یہ نئے سال میں اس کو ایک سمجھیں کہ یہ چیلنج ہے، ہم نے سب نے مل کر اس کام کو کرنا ہے۔ رونے سے، دکھی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سمپتھیٹک نہ ہو کہ او وہاں پہ دیکھیں جی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، یا پریکٹیکلی کچھ کرو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا بھائی بھوکا ہے، میری بہن ننگی ہے، اس کو تن کے لیے کپڑے نہ دیں، کھانے کی روٹی نہ دیں، تو یہ ایمان مڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ روئیں، اس سے بہتر روئیں نہ، پیڑے رونا چپ چنگی ہوں ہے کیوں نہیں؟ بس اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔ نہیں، بڑا خوبصورت یہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس بات پر سوچیں، غور کریں ایونجلزم کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کس طور سے ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پارٹنرشپ ہے جوشوا ٹی وی کے ساتھ، یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس طرح سے ہمیں پارٹنرشپ کے ساتھ اور کولیبریشن میں جب ہم کام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم پیسے سیو کرتے ہیں، بلکہ ہماری آپس میں جو جی، یونٹی ہے اس سے برکت بہت ملتی ہے۔ ویسے فائدہ نہیں ہے نا، دیکھیں اگر ہم کسی اپنا کہیں جی میں جی وہاں پہ اپنا جا کے شروع کروں گا اور پھر
وہاں پہ کمپٹیشن میں ہم آ جائیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ نہیں اور نہ ہی میں چرچز کھولنے کے اس حق میں ہوں کہ جو آلریڈی چرچز ایگزسٹ کر رہے ہیں ان پاسبانوں کو آپ سپورٹ کریں، ان کے بچوں کو سپورٹ کریں، ان کی کلیسیاؤں کو سپورٹ کریں. اب میں سپوز یس آپ نے چرچ کھولا ہوا ہے والسل میں، اور میں آپ کے مقابلے میں جا کے وہاں پہ چرچ کھول دوں، آپ کہیں گے چنگی پاس تھی میری ہیلپ کر رہے ہو بھائی، تم میرے لیے پرابلم پیدا کر دیتی. تو آپ میرے دوست ہیں جو کہ بڑے سینئر پاسٹرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ایک جگہ پہ چرچ کام کر رہا ہے اور آپ اس کو اور ٹربل دیں، وہاں پہ وہ ڈویژن آپ کرتے جائیں. جو ایگزسٹنگ چرچز ہیں ان کو ہیلپ کریں، ان کی بے شک مدد کریں. بے اور شک ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے پاسبان ہو جائیں. تو جہاں جہاں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے آپ دوسرے پاسبانوں کو لفٹ اپ کریں، ان کی مدد. دس از اوور ویژن، دس از اوور مشن. تو آئیے ہم دعا مانگے. وقت پریز ہو دی گیا ہے بہت زیادہ. تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس سارے مشن کے لیے بھی اور آج کی اس ساری میٹنگ کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کریں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ مصیبت زدہ ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. ہمارے ایلڈر صاحب ہیں ارون سنگھ، ان کی سسٹر ان لا جو وہ خدا نے سوگی، ان کا فیونل ہے نیکسٹ ویک، ان کے لیے بھی دعا کریں. اور مسز افتخار کے لیے ہاسپٹل میں ان کے لیے، اور باقی جو عزیز ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے سلامتی کے لیے، اور پاکستان انڈیا کی کلیسیاؤں کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں، ویدر دے آر ان کینیڈا، امریکہ، انڈیا، پاکستان، جہاں پر بھی وہ ہیں، یو کے میں ہیں، آپ ان سب کے لیے دعا میں رہنمائی فرمائیے. اور جاشوا ٹی وی کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کی ساری پارٹنرشپ کے لیے کہ خدا اس میں ہماری مدد کرے. جی پلیز. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے جس میں خداوند تو نے ہمیں آج اپنے کلام سے برکت دی. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، وادی نوبل کے لیے، اس ساری خدمت کے لیے خداوند جو تو اس ٹی وی چینل سے لے رہا ہے. خداوند میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں میں تیرا شکر کرتا ہوں. اسی طرح خدا میں جوشوا ٹی وی کے لیے اور اس نئی پارٹنرشپ کے لیے خداوند جو کہ بائبل ٹی وی گلوبل اور جوشوا ٹی وی میں خداوند ہم اس پہ تیری برکت چاہتے ہیں. یہ سب کچھ خداوند تیرے جلال کے لیے، تیری خدمت کے لیے خداوند. تو اس کام پہ تیری ہم بڑی برکت چاہتے ہیں. اور میں دعا مانگتا ہوں خداوند تمام کے لیے جو دنیا میں اس وقت کسی بھی طور سے دکھ اٹھا رہے ہیں. خداوند میں ان ملکوں کو یاد کرتا ہوں جہاں پہ جنگ ہے، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی خداوند حل کر. اسی طرح رشیا اور یوکرین کے مسئلے کو حل کر. ہم دعا مانگتے ہیں ان تمام کے لیے جو خداوند بیمار ہیں. خاص طور پر ہم مسز افتخار کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے تیری شفا چاہتے ہیں. مسز کیتھرین پیٹرز کے لیے دعا مانگتے ہیں خدا ان کو جلد شفا دے. ہم اسی طرح سے خداوند تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں بیمار ہیں خداوند ان کے لیے شفا کی درخواست کرتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں خدا اس تمام مشن ورک کے لیے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پادری صاحب لیڈ کر رہے ہیں. خداوند ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم خداوند اس کو سپورٹ کریں اور اس کام کے وسیلہ سے خداوند زیادہ سے زیادہ لوگ تجھے قبول کریں، تیرے قدموں میں آ جائیں. اور جیسا خداوند آج ہم نے تیرے کلام میں سے تیرے خادم کی اس رویا کے بارے میں دیکھا جس کے ذریعے سے خداوند ان ہڈیوں کو ہم نے جڑتے ہوئے دیکھا. ہم چاہتے ہیں خداوند چرچ بھی اسی طرح سے جڑے اور خداوند اس کو اسٹرینتھن کر، امپاور کر، تاکہ خداوند ہم اس مشن کو جو تو نے ہمیں دیا ہے دنیا میں ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں. ایک بار پھر خداوند ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے طرح شکر کرتے ہیں، اپنے بھائی تیرے خادم ریورنڈ نوبل سیمول کے لیے جو اس کام کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے تیری ڈھیر برکتیں چاہتے ہیں. جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں خداوند تو ہم سب کو اصلاح کرنا کہ جو کچھ بھی ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. اے ہمارے باپ تو جو تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہی ہو، بادشاہی، تیری مرضی تیری جیسے مرضی آسمان جیسے پر آسمان پوری کے اوپر ہوتی بھی ہے ہوتی ہے زمین پر بھی ہمارے روز روٹی آج ہم کو ہوتی بخش دے، جس اپنے ہے. قرض سب داروں قرضوں کو کو معاف معاف کرتے کرتے ہیں ہیں تو میں قرض تو معاف ہمارے کرتے قرض ہیں. ہم معاف کر میں آزمائش میں نہ آزمائش پڑنے دے، کہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت و جو جلال تو جلا ہمیشہ ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا سنسی کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. 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 تھینک تھینک یو. یو پیسر جی. خداون آپ کے ساتھ ہو. اور چرچ کے لیے ذرا مجھے بتا دیتا کہ جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ایریا کے بھی
جو شاید چرچ آنا چاہیں وہاں پر جی جی وہ اپنے چرچ کا ایڈریس بتا دیجیے. جی جی وولسول میں دو ہماری کانگریگیشنز ہیں، آل سینٹس ڈالسٹن میں، اور آل سینٹس موکسلی. یہ دو آل سینٹس چرچز ہیں جہاں پہ ڈالسٹن میں صبح 9:30 بجے عبادت ہوتی ہے، اور موکسلی میں صبح 11 بجے ہر سنڈے ہوتی ہے، اور ہماری جو ایشین سروس ہے وہ 3 PM لاسٹ سنڈے آف دا منتھ. تھینک یو. جو ہمارا چرچ ہے جی ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، جہاں پر ہم صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت کرتے ہیں. اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں، اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، پورے خاندان کے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کر آئیں. اور ایڈریس ہے 309 بکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں 0044992824. تو آپ ضرور مجھے کال کر سکتے ہیں، اور آپ خدا بڑی برکت دے. 07718992824 یہ نمبر ہے جی، اس پر آپ مجھے کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، آپ کی سپورٹ کے منتظر ہیں. آپ ضرور ہمارے لیے دعا کریں. خدا آپ کو سب کو بڑی برکت دے. مجھے اور پادری گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے. گاڈ بلیس.